अब हम थोड़ा सा टाइम अपनी बड़े मज़े की केस स्टडी है उसको डेडिकेट करते हैं। ऑलरेडी वीडियो आप देख चुके हैं, तो चलें वीडियो पे मैं नहीं जाता, मैं स्ट्रेट अवे जाता हूँ अपनी उस पे केस स्टडी पे जी। ओके जी, मेरे एक और पार्टिसिपेंट ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। मुझे असल में इंतज़ार तो 3 लोगों का था, लेकिन सिर्फ असद साहब ही आए। हाँ जी असद साहब, यहाँ मुझे थोड़ा सा ब्रीफली आप शेयर करेंगे। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम। अच्छा, तो मैं मिनी जूम को तो मिनिमाइज मैं करना ही नहीं चाह रहा कि अल्लाह का भला करे। ये केस स्टडी है क्या? एक मिनट जरा रुकिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब हम मोटा मोटा जो है कि एक शिप बना, उन्होंने शिप का नाम है, जरा ऊंचा बोलिएगा और माइक के पास हो गए। हाँ ठीक है बच्चे, जितना पता है वो बताएं। मैं कह रहा हूँ वास्तविक शिप का नाम है, वो किसी वजह की वजह से डूब गया, और जो उसका मुझे सिर्फ इतनी पेज में जो बातों का पूरी मुझसे गो थ्रू करने का मौका नहीं मिला। फिलहाल मुझे सिर्फ जो आइडिया था वो चले साहब, कोई बात नहीं, मैं आपसे अपनी केस स्टडी शेयर कर देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर तक आप उसके कुछ जवाब दे दीजिएगा, बताइएगा। अभी मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी केस स्टडी का प्रॉब्लम जो है ना वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने वीडियोस भी इसलिए शेयर की थी, छोटी छोटी 5-5 मिनट से भी कम की। सर 10 अगस्त 1628 का वाक़या है कि स्वीडिश नेवी ने एक बहुत बड़ा वॉरशिप बनाया, एक बहरी जहाज बनाया, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा, और वो अपने पहले ही सफर में डूब गया। यानी कि जिस तरह हमारे ज़हन में आता है ना टाइटैनिक, वो भी पहले सफर में डूब गया। लेकिन टाइटैनिक के डूबने की क्या वजह थी, अगर आप शेयर कर सकें? टाइटैनिक किस वजह से डूबा था जी? चैट बॉक्स में बता दें या अपना माइक अनम्यूट करके बता दें, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं। हाँ जी, टाइटैनिक क्यों डूबा था? नहीं जी, मेरा ख्याल शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, क्या चैलेंज? ये टाइटैनिक तो आइसबर्ग की वजह से डूबा था, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वासा है उसको मल्टीपल चैलेंजेस थे, इसलिए वो डूब गया। आई एम श्योर कि मेरी स्लाइड नज़र आ रही होगी, लेकिन उसे एक दफ़ा फिर दोबारा। तो जी ये डूब गया जी, चंद 1 किलोमीटर का वो मुश्किल फासला तय करके। और उस वक़्त की स्वीडन की जो GNP थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका 5%, यानी कि आज के दौर में बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन डॉलर्स हैं उसका $500 बिलियन उस पर खर्चा आया। वक्त ख़त्म होने वाला है जी, तो ज़ाहिर है मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा। और इसमें 50 संवाद हुई, अमले के टोटल 150 अरकान थे, जिनमें से 50 डूब कर मर गए। और इसने बमुश्किल 2.25 किलोमीटर का फासला तय किया और वहीं अपनी बंदरगाह के नज़दीक ही ज़ेरे आब चला गया जी, वासा सैंक। तो इसमें जी एक आस्पेक्ट यही है कि ये बादशाह सलामत की तस्वीर है जी। ये मेरा एग्जिबिट 1 है, किंग गुस्ताव्स, ठीक है जी, 2nd, और उनका जहाज वासा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, फिर उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया गया है कि उसके इस तरह ना, अल्लाह आपका भला करे, 1 2 3 4, ठीक है जी, 5 उसकी यानी कि सतहें थी जी।
اور اس پہ 2 ڈیکس تھے جن پہ بڑی وزنی بھاری بھرکم توپیں رکھی گئی تھیں. سب سے نچلے حصے میں اس کو سٹیبل کرنے کے لیے پتھر رکھے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ذرا سی ہوا چلی اور وہ ڈوب گیا. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ اس کے جو اس کا حل ہے، جہاز کا پیندا ہے، اس کی تصویر ہے. اور اگلا ایگزیبٹ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 300 سال بعد اس جہاز کو پانی سے نکالا اور اس کو ریسٹور کیا، اور یہ آج بھی سویڈن میں ایک کیا کہنا چاہیے ٹورسٹ پلیس ہے، لوگ جاتے ہیں اسے دیکھنے. تو بادشاہ سلامت نے جی اسے جنوری 1625 میں اس کا آرڈر دیا تھا، اور پھر یہ جیسا میں نے بتایا کہ 1628 میں اگست کی 10 تاریخ تھی یہ ڈوب گیا. تو یہاں اس کیس اسٹڈی کو میں انٹروڈیوس کروں گا، اور آپ کے لیے چلیں میں سوال چھوڑے جاؤں گا جن کے جواب چلیں آپ تیار کیجئے گا. تو نیکسٹ لیکچر سے پہلے میں آپ سے پھر ڈسکشن بھی ہو جائے گی اور ہم اسے ایکسپلور کریں گے. کہ پہلا آسپیکٹ یہ ہے کہ واسا ڈوبا کیوں، ٹھیک ہے جی. کس کو ہم اس ڈیزاسٹر کا ذمہ دار ٹھہرائیں. دین کون کون سی انسرٹنٹیز تھیں اس پروجیکٹ میں، ٹھیک ہے جی. ان کا آپ احاطہ کیجئے، بتائیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارا فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. دین کم جی چلیں انسرٹنٹیز تو میں نے بھی آپ سے پوچھی، آپ بتائیں گے. دوسرا اس پہ آسپیکٹ ہے ڈسکشن کا کہ جو بادشاہ سلامت تھے ان کا کیا رول تھا، ان کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، یہ کون تھے، ٹھیک ہے جی. اور کیا واقعی ہی یہ کسٹمر تھے اس شپ یارڈ کے. اور جو ہے یہ بادشاہ سلامت نے اس کی جو ڈیزائن کی جو پیرامیٹرز تھے، جو اسپیسیفیکیشنز تھی، وہ کیوں چینج کیے یا بتائے. تو یہ ایک سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس کیس اسٹڈی کا. آئی ایم شیور اس کیس اسٹڈی کو آپ کو میں ذرا ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، آپ پڑھیں گے، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جواب دے سکیں گے. تیسرا آسپیکٹ ہے جی شپ یارڈ کا رول کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک بادشاہ سلامت کا ایک کردار تھا، ٹھیک ہے جی. اور جہاز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسٹیبل تھا تو وہ ڈوب گیا نا جی. ادھر سے ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے تو بنایا تھا، ان لوگوں نے بنایا بڑا مہنگا جہاز، بڑا طاقتور جہاز جس میں 64 توپیں انہوں نے لدی ہوئی تھی، اور وہ اگر ظاہر تاریخ میں نام پیدا کرتا، اور وہ اتنا بڑا جہاز دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں جی. لیکن کیا ہوا کہ وہ ڈوب گیا، انسٹیبل تھا. تو اس میں شپ یارڈ کا رول کیا تھا. سن 1600 کی دہائی تک، یعنی کہ 17ویں صدی تک جہاز کیسے بنائے جاتے تھے، اور ان کا تجربہ کیوں ناکام ہوا اس جہاز کو بنانے میں. یعنی کہ سوال یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل کیوں ہوا. جی ایک اور میں اپنے کیا کہنا چاہیے، اللہ بھلا کرے، ٹریننگ کو ویلکم کرتا ہوں جی. ہم اس وقت انٹروڈکشن کو مکمل کر کے اپنی کیس اسٹڈی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں. میں نے کیس اسٹڈی آپ سے شیئر کی تھی، ہارورڈ بزنس ریویو کا کیس اسٹڈی کب کی ہے، 2005 کی. اور یہ آج بھی ریلیونٹ ہے جی، آج بھی پروجیکٹس فیل ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ریلیونسی ہے. تو وہ جو اتنے تجربہ کار لوگ تھے، ان کا بنایا ہوا پروجیکٹ ناکام ہوا، تو اس کی کیا وجہ تھی. اور چوتھا آسپیکٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے جی، وہ آسپیکٹ یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے جی، کیا کیا جا سکتا تھا کہ یہ بحری جہاز نہ ڈوبتا. تو یہاں ظاہر ہے صاحب، اس کو دوبارہ میں سم اپ کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، کہ یہ کیس اسٹڈی میں نے شیئر کی تھی، اور آپ تمام پارٹیسپینٹ سے فرمائش ہے کہ چلیں اس پچھلے 2 دن میں آپ نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اب ظاہر ہمارے پاس ہفتہ ہوگا، آپ بھی پڑھیے گا، میں بھی پڑھوں گا. کہ واقعہ یہی ہے کہ 10 اگست 1628 کو سویڈش نیوی نے ایک سب سے بڑا اس زمانے کا طاقتور جہاز بنایا، اور بڑا اچھا موسم تھا، انہوں نے لانچ کیا اپنے پروجیکٹ کو.
اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ بڑی تالیاں بجیں گی اور بادشاہ سلامت ہمیں انعام دیں گے، لیکن کیا ہوا کہ وہ جہاز جو کہ سویڈش اکانومی کا اس پہ 5% اسپینڈ ہوا، اس کے 2 ڈیکس تھے، یعنی کہ 2 عرشے تھے جن پہ 64 توپیں لدی ہوئی تھیں، اور جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ 64 توپیں جو ہے نا یہ دشمن کے دلوں کو دہلا دیں گی، خوف پیدا کر دیں گی، اور اس میں 700 مورتیاں تھیں اس جہاز میں. دیکھا نا، یہ وزن کم نہیں اسے لادا گیا تھا، اسے پوری دلہن کی طرح سجایا گیا. تو کیا ہوا کہ بڑی دعائیں مانگی گئیں، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے سروس ہوئی سنڈے کی، اور جہاز کو اس ہاربر سے لانچ کیا گیا. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور جہاز نے سفر کا آغاز کیا. ٹھیک ہے جی. کیپٹن ہینسن نے کہا کہ 2 گن سلوٹ کیا جائے. انہوں نے یعنی کہ 2 گن سلوٹ بھی دیا. آہستہ آہستہ بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا. جہاز ایک طرف کو ٹلٹ ہوا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگ دیکھ رہے تھے، ہزاروں لوگ، لیکن کیا ہوا کہ 150 مسافروں میں سے 50 مر گئے اور جہاز ڈوب گیا. یہ بہت بڑا المیہ تھا اس قوم کے لیے. اور آج بھی یہ سوال یہی ہے کہ جو سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہاں ظاہر ہے وہ جاوید چودھری صاحب کا پروگرام دیکھیں نا تو ہر سیگمنٹ میں کہتے ہیں میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. تو سوال یہی ہے جی کہ اس میں بادشاہ کا رول کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں تو ہیں آغاز میں. بادشاہ کا رول کیا تھا؟ اچھا جی، واسا، سب سے پہلا سوال یہ، واسا ڈوبا کیوں؟ نمبر 2، بادشاہ کا رول کیا تھا جی؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو شپ یارڈ ہے، جن مستریوں نے وہ جہاز بنایا، ان کا کیا قصور تھا، کیا کردار تھا اس پروجیکٹ کے فیل ہونے میں. پھر یہ وقت مکمل ہونے والا ہے تو بس ہم اپنی کیس اسٹڈی کا انٹروڈکشن مکمل کرتے ہیں، اور پھر اگلا آسپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ اسے بچایا کیسے جا سکتا تھا. کس طرح ممکن ہے کہ ایسے پروجیکٹ آئندہ بھی ہم زندگی میں کریں تو وہ ناکام نہ ہوں، اور ذرا ہمارے انڈر، ہماری سپرویژن، ہماری گائیڈنس میں خدا نہ خواستہ وہ ناکام نہ ہو، کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ انہوں نے واسا بنایا تھا اور ان کا واسا بھی تھوڑی دیر بعد ہی ڈوب گیا. تو یہاں سر آپ کا کوئی آخری لمحات ہیں جی؟ آپ کا کوئی کامنٹ، کوئی کوئری؟ تو انشاءاللہ تعالی جی ضرور جی. سر میں سوری لاسٹ میں جوائن کیا، کچھ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے، یا پھر تو کیا آپ یہ جو سارا ٹاپک کی ایک سم اپ لائن میں یا پھر سینٹرل آئیڈیا تھوڑا سا دے سکتے ہیں؟ او جی، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے ذرا ریکارڈنگ کی ہے، وہ میں اپنے چینل پہ انشاءاللہ تعالی ڈال دوں گا، تو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ پورا لیکچر دیکھ سکیں گے. جو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا جی، میں نے اسی لیے اپنا یوٹیوب چینل پہ میں نے اپنی پرائیویٹ پلے لسٹ کریٹ کی تھی، اور پھر آپ لوگوں سے وہ پرائیویٹلی، کیونکہ دیکھیں جی بات سیدھی سی ہے، یہ کیس اسٹڈی انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے ہارورڈ والوں نے کہ ساجد اقبال کو ہم نے اجازت دی ہے یہ پڑھنے کی، پڑھانے کی. ساجد اقبال نہ تو اسے کاپی کر سکتا ہے، نہ پوسٹ کر سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ کہیں سے پوسٹ نہ کیجیے گا، اور پڑھنے لکھنے کے لیے آپ اس کیس اسٹڈی میری کتنے گئی؟ ہاں جی، کیس اسٹڈی کو بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، یہ میری کیس اسٹڈی ہے. میں ہاں جی کیس اسٹڈی آپ سے شیئر کر دوں گا، اور لیکچر بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. تو ایک اور صاحب نے بھی مجھ سے ایکسکیوز کیا، اور یہ کولیگ انہوں نے بھی کہا جی کہ میرا نیٹ کا ایشو ہے. تو یہ تو سر نیٹ کے پرابلمز رہیں گے. جیسے شاعر نے کہا نا، یہاں کسی کو بھی ظفر اقبال صاحب، اپنے وہ جو جاوید اقبال صاحب ٹی وی پر آتے ہیں، ان کے والد ماجد ہیں اور بڑے بزرگ اور محترم شاعر، ان کا شعر بڑے ہی ضرب المثل بن چکا ہے.
یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. تو یہ انٹرنیٹ کی بھی آنکھ مچولی جاری رہے گی ہمارے اس پروجیکٹ کے دوران میں. بجلی بھی اپنی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گی. تو یہ چیلنجز تو رہیں گے. تو بہرحال میں جی اپنے جو ریکارڈنگ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے قسم کی ہیلپ ثابت ہو سکے کہ اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں یا آپ نہیں اٹینڈ کر پاتے تو وہاں آپ دیکھ سکیں اور میرے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکیں. تو یہاں کوئی کویشچن، کوئی کامنٹ، کوئی کوئری آپ سمجھتے ہو کہ اور چیزوں کو بہتر، ظاہر دیر از آلویز روم ٹو امپروو، کوئی اور اس میں بہتری کی جا سکتی ہے. تو میں ظاہر ہے اسے کیا کہتے ہیں ہماتن گوش ہو جی. پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ پہ بھی آپ میرے ساتھ ہیں، ای میل بھی ظاہر ہے میرا ہے، ای میل بھی ایک اچھا ہے وہ کیا کہیے موڈس آپرینڈی میڈیم. تو یہ ہم نے آج ہی الحمدللہ 2-3 دفعہ میں نے پلان کیا اس کو انیشیٹ کرنے کا، لیکن وہ موسم اور پھر عید آ گئی، وہ کئی چیزیں پھر میں اسے ڈیلے کرتا گیا. لیکن میں اللہ کی ذات کا مشکور ہوں کہ آج بالآخر ہم نے کم از کم اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. تو اللہ کی ذات ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے اور منزل تک پہنچائے کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہم 8ویں لیکچر تک پہنچ سکیں. اور پھر میں جو ہے آپ لوگوں سے کیا وہ کہیے کہ ہم کچھ نئے آئیڈیاز سیکھیں، کوئی نئی کیس اسٹڈیز، کوئی نئی باتیں بھی کریں اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس چیز کو اچھے طریقے سے مکمل کریں. تو آپ کا کوئی کامنٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو آپ میرے ساتھ کسی بھی وقت وہ ظاہر شیئر کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے سر. جی جی ضرور سر. یہ میں زوم میٹنگ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو شیئر کر سکتی ہوں؟ وہ میں آپ سے پرائیویٹلی ذرا میں شیئر کروں گا. تو اگر اب آپ کو میں وہ جسے کیا کہیے روک تو نہیں سکتا، نہ منع کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ آپ کر لیجیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ادروائز ظاہر ہے یہ پھر وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو کیس اسٹڈیز میں شیئر کروں یا ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں وہ سر کہیں بھی پوسٹ نہیں ہونی چاہیے اور وہ کیا کہنا چاہیے کسی سے آپ کو شیئر نہ کریں، کیونکہ وہ ایک کاپی رائٹ مٹیریل ہے. اور اگر میرے پہ حرف آیا تو میں ظاہر ہے جو کوئی مجھے دوش دے گا میں اسے پھر بتاؤں گا کہ جی میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا تھا، کسی اسٹوڈنٹ نے آگے کر دیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بہرحال وہ ایک ہے جی ذمہ داری ہے میری آپ کی اخلاقی کہ ان میں سے جو کاپی رائٹ مٹیریل ہے نا جی وہ کسی سے آپ مت شیئر کریں. باقی جو کانٹینٹ ہے، جو آئیڈیاز ہیں، ظاہر ہے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ نیٹ پہ بڑا اچھا مٹیریل میں سمجھتا ہوں اور بڑے بڑے اچھے بتانے والے گروز ہیں. تو بہرحال میرا جو کانٹینٹ ہے یہ سارا جی ہارورڈ بزنس ریویو، ہارورڈ بزنس اسکول کا ذریعہ کیوریٹڈ ان کا پیئر ریویو کانٹینٹ ہے. مجھے خود یہ بڑا جتنی میں نے اور ٹریننگز کروائی ہیں میں یوز کر رہا ہوں، اور یہ ریفرنسز، یہ بکس، یہ آرٹیکلس مجھے خود بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ کیس اسٹڈی جو واسطہ کی میں پڑھ رہا ہوں اور یقیناً آپ بھی اسے پڑھیں گے تو آپ اسے انجوائے کریں گے کہ اکثر جو ہمارے پروجیکٹس ناکام ہو جاتے ہیں اس میں وہی انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ جو واسطہ میں تھی. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے جی، یہاں پر میں پھر اب اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے سنڈے کو اسی وقت ملاقات ہوگی. تو آپ کوشش کیجئے گا یہ جو کیس اسٹڈی ہے اس کو پڑھیں اور جو سوال میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کے اچھے جواب دیجیے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی جی ملاقات ہوگی جی پھر آپ سے. اللہ حافظ جی.